नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जमहूरियत की बुनियाद हिला दी गई, चोरी शुदा वोट, सबूत का बोझ कौन उठाए, आईन और अवाम की अदालत में एक आजमाइश, राहुल गांधी का बीजेपी पर वोट चोरी का तहलका खेज इल्जाम। मुश्किलों के इस तूफान में भारत का सेक्युलर जज्बा अभी जिंदा है, फारूक अब्दुल्ला की आवाज में उम्मीद का पैगाम। जम्मू कश्मीर की खोई हुई रियासती हैसियत की बहाली के लिए कांग्रेस की भूख हड़ताल, हमारी रियासत हमारा हक, तहरीक श्रीनगर से गूंजी। लद्दाख के अवाम की सदा, रियासती दर्जा, छठे शेड्यूल और जमहूरियत की बहाली के लिए करगिल में 3 रोजा भूख हड़ताल का आगाज। कुलगाम ऑपरेशन में मारे गए फौजी एहलकारों को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का खराज अकीदत। कुलगाम झड़प में फौजी एहलकारों की हलाकत पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का भी खराज अकीदत। पहली बार पंजाब से सीमेंट लाने वाली मालगाड़ी का अनंतनाग में तारीखी इस्तकबाल, वादी कश्मीर में तरक्की के नए दौर का आगाज। भारतीय फिजाइया का दावा, ऑपरेशन सिंदूर में 5 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे और एक बड़ा जासूस तैयारा तबाह। भारतीय फिजाइया के 5 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने के दावे को इस्लामाबाद ने प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। AIP का एहतजाजी मार्च, MLA का इल्जाम, इंजीनियर रशीद कैद के 7वें साल में दाखिल, इलाकाई जमातों पर दोगली पॉलिसी अपनाने का शिकवा। आलमी इदारा सेहत का मशवरा, बैक्टीरिया के शवाहिद न होने पर कोविड मरीजों को एंटीबायोटिक से गुरेज करना चाहिए। गुरेज के सरकारी मुलाजमीन को लद्दाख जैसी मुराद दी जाए, सदर टीचर्स एसोसिएशन गुरेज का मुतालबा। और वादी कश्मीर में गर्मी की लहर बरकरार, बारिश के इम्कानात महदूद। जमहूरियत की बुनियादों को हिला देने वाले इल्जामात की ताजा लहर ने इलेक्शन की शिफाफियत और आईनी वक़ार को शदीद झटके से दो चार कर दिया है। हाल ही में एक वसी पैमाने पर बयान सामने आया है कि वोटों की चोरी एक हकीकत है, एक ऐसा इल्जामात जो न सिर्फ सियासी एतबार से संगीन है बल्कि आईनी हुकूक और अवामी एतमाद पर भी बराह रास्त हमला है। क्या वाकई अवाम की राय को चुरा लिया गया है, और अगर ऐसा है तो इसके सबूत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये सवालात न सिर्फ अदालतों में बल्कि अवामी मुबाहसे में भी गूंज रहे हैं। यहां तक कि अगर इंतखाबात में मुदाखलत हुई है तो इसमें जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचता है। ये महज सियासत का मामला नहीं बल्कि आईन पर गद्दारी और अवामी इदारों की पामाली का संगीन शुब्बा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इल्जामात किस बुनियाद पर हैं? क्या सिर्फ अल्फाज पर भरोसा किया जा सकता है? नतीजा खेज बहस का महवर है कि इल्जाम लगाने वाला फर्द या जमात सबूत पेश करे, ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसा कि दावा किया गया है। बगैर किसी ठोस बुनियाद के सिर्फ बयान देना काफी नहीं। यही रवैया दरअसल आईनी अमल की रूह से मुतसादिम होता है, जहां इल्जाम लगाने वाले को सबूत की पेशकश का पाबंद किया जाता है, न कि उसके बरक्स। इस सूरत में इंसाफ की मशीन चलाने के लिए अवामी और कानूनी निजाम पर एतमाद को बरकरार रखना जरूरी है। अगर सबूत पेश किए जाते हैं तो कानून अपना रास्ता मुस्तकिल पैमाने पर अपना सकता है, लेकिन बगैर शिफाफ और ठोस दस्तावेजात के इल्जामात महज सियासी हवाबाजी तक महदूद रह सकते हैं, जो निजाम पर नाखुशगवार शक पैदा करते हैं। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हालिया दिनों में भारत में जारी सियासी और समाजी कशीदगी के तनाजुर में एक मजबूत और उम्मीद अफजा पैगाम दिया है। उनके मुताबिक अगरचे मुल्क एक दुश्वार गुजार मरहले से गुजर रहा है, लेकिन उसका फौजी, सकाफती और अखलाकी बुनियाद यानी सेक्युलरिज्म बहुत मजबूत है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से एक संजीदा हकीकत आश्कार होती है। भारत की सेक्युलर शनाख्त सिर्फ कानून या आइन का मामला नहीं, बल्कि इसमें एक गहरा समाजी रब्ता और अमलन कबूलियत का अंसर शामिल है। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ मजहबी,
لسانی یا ثقافتی پس منظر رکھنے والے عوام نے مل جل کر ایک ایسی روایت کی تشکیل دی ہے جو کسی بھی طرح کی علیحدگی یا شدت سے بالاتر ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو بھارت کو ایک مشکل کشیر دور سے بھی مضبوط و مستحکم رکھ سکتی ہے۔ یہ بیان ایک کمزور اور غیر یقینی دور میں بھارت کو یکجا کرنے کی دعوت ہے۔ اس میں ایک نہایت بے باک موقع بھی جھلکتا ہے۔ سیکولرزم کسی ایک طبقے یا جماعت کی ملکیت نہیں، بلکہ ایک سماجی قرارداد ہے، ایک منفرد بھارتی روایت ہے جسے کوئی ختم یا توڑ نہیں سکتا۔ یہی بات کسی بھی عظیم قوم یا آئینی ادارے کی پائیداری کا دروازی ہوتی ہے۔ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کو نئی توانائی دینے کے لیے کانگریس نے سری نگر میں بھوک ہڑتال کا آغاز کیا، جس کی قیادت جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق قرہ نے پارٹی کے مرکزی دفتر ایم اے روڈ پر کی۔ اس پرامن احتجاج میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری غلام احمد میر، پارٹی کے ایم ایل ایز اور دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ یہ بھوک ہڑتال کانگریس کی جاری مہم ہماری ریاست ہمارا حق کا حصہ ہے، جس کا مقصد 5 اگست 2019 کے بعد سے چھینی گئی ریاستی حیثیت کی بحالی کا دباؤ بنانا ہے۔ یاد رہے کہ اس دن مرکزی حکومت نے نہ صرف آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کیا تھا، بلکہ جموں کشمیر کو 2 حصوں جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بدل دیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طارق قرہ نے کہا کہ یہ جدوجہد دہلی کی اندھی، بہری اور گونگی حکومت کو جگانے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دن کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ آج ہی کے دن بھارت چھوڑو تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ ان کے مطابق 9 سے 21 اگست کے دوران جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں 6 بھوک ہڑتالیں منعقد کی جائیں گی۔ طارق قرہ نے وضاحت کی کہ یہ پرامن احتجاج ریاست کے 1,40,00,000 عوام کی خواہشات اور امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے، پارٹی انتظار کرے گی کہ ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر 21 اگست تک کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو ایک نیا پروگرام اعلان کیا جائے گا۔ لداخ کے عوام کے دیرینہ مطالبات کو اجاگر کرنے اور مرکز تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے حسین پارک میں 3 روزہ بھوک ہڑتال کا آغاز کیا ہے۔ یہ تحریک لداخ کی سیاسی، مذہبی، سماجی اور تجارتی انجمنوں کے اتحاد کے تحت چلائی جا رہی ہے، جو گزشتہ 5 برس سے ریاستی درجہ آئین ہند کے 6 شیڈول کے تحت خصوصی تحفظ، کرگل اور لیہ کے لیے علیحدہ پارلیمانی نشستیں اور مکمل اختیارات کے ساتھ پبلک سروس کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس احتجاج میں KDA کے ساتھ لیہ ایپیکس باڈی بھی شامل ہے اور دونوں تنظیمیں برسوں سے وزارت داخلہ کی ہائی پاورڈ کمیٹی کے ساتھ متعدد دور کی بات چیت کر چکی ہیں۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا، ہم مل کر ایک ایسا مستقبل بنا سکتے ہیں جہاں لداخ پر حکومت کرے، جبکہ پلے کارڈز پر نعرے درج تھے، نو آبادیاتی سلوک ختم کرو، جمہوریت بحال کرو اور ریاستی درجہ 6 شیڈول اور مضبوط لداخ۔ لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے کلگام میں جاری انسداد دہشت گردی کارروائی کے دوران اپنی جان وطن پر نثار کرنے والے بہادر فوجی جوان لانس نائک پرتپال سنگھ اور سپاہی ہرمندر سنگھ کو گہرے احترام اور عقیدت کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، میں ہمارے ان بہادر سپوتوں کے غیر متزلزل حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مادر وطن کی خدمت میں اپنی جان قربان کر دی ہے۔ ان کی بہادری، عزم اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے غم کی اس کڑی میں اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ یہ خراج عقیدت نہ صرف ان فوجی اہلکاروں کی قربانی کا اعتراف ہے، بلکہ ان سب اہلکاروں کے لیے حوصلہ افزائی کا پیغام بھی ہے جو ملک کی حفاظت میں دن رات مصروف عمل ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی ہفتہ کے روز کلگام میں اینٹی ملٹنسی آپریشن کے دوران مارے گئے فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تقریب میں شریک ہو کر فوجیوں کی یاد میں پھول چڑھائے اور ان کی قربانی کو وطن کی سلامتی اور وقار کے لیے ایک لاسوال مثال قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری پیغام میں کہا گیا کہ عمر عبداللہ نے کلگام میں مارے گئے فوجی اہلکاروں کے لیے تعزیتی کلمات ادا کیے اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا
اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قربانیاں نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ملک کے لیے باعث فخر ہیں اور ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یہ تقریب ایک سنجیدہ اور پروقار ماحول میں منعقد ہوئی، جس میں فوجیوں کے لیے دعا کی گئی اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ان کے خون سے سینچی گئی سرزمین کی حفاظت ہر حال میں کی جائے گی۔ وادی کشمیر کے لیے ایک تاریخی لمحہ اس وقت رقم ہوا جب بھارتی ریلوے کی پہلی مال بردار ٹرین، جو سیمنٹ سے لدی ہوئی تھی، پنجاب کے روپ نگر سے اننت ناگ تک کامیابی سے پہنچ گئی۔ اس سنگ میل نے نہ صرف کشمیر کو قومی فریٹ نیٹ ورک سے براہ راست جوڑ دیا بلکہ خطے کی معاشی اور تعمیری ترقی کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ یہ ٹرین 21 BCN ونگوں میں سیمنٹ لے کر تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے محض 18 گھنٹوں میں اپنی منزل تک پہنچی۔ اس سیمنٹ کو وادی میں سڑکوں، پلوں، عوامی ڈھانچوں اور رہائشی مکانات کی تعمیر جیسے اہم منصوبوں میں استعمال کیا جائے گا، جو مقامی آبادی کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس سفر کی منصوبہ بندی نہایت باریکی سے کی گئی تھی۔ 7 اگست 2025 کی رات دیر گئے آرڈر دینے سے لے کر 8 اگست کی شام تک لوڈنگ مکمل کرنے اور شام 6:55 پر روانگی تک ہر مرحلے میں درستگی اور وقت کی پابندی کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مال گاڑی جدید الیکٹریکل WAG-9 انجن کے ذریعے چلائی گئی، جو بھارتی ریلوے کی تکنیکی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اننت ناگ میں اس ٹرین کی آمد کو محض ایک نقل و حمل کی کامیابی نہیں بلکہ کشمیر کے لیے ترقی، ربط اور معاشی خود کفالت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے خطے میں صنعتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور آنے والے دنوں میں مزید سامان کی براہ راست سپلائی ممکن ہو سکے گی۔ بھارتی فضائیہ کی سربراہ ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی مسلح افواج نے آپریشن سندور کے دوران کم از کم 5 پاکستانی لڑاکا طیارے اور بڑا فضائی جہاز، جو کہ ممکنہ طور پر الیکٹرانک انٹیلیجنس یا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول طیارہ تھا، مار گرایا گیا۔ ان کے مطابق یہ کارروائی تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر کی گئی، جو سطح سے فضا میں سب سے بڑی کامیاب ہلاکت قرار دی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں بال حال مینجمنٹ اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل نے مزید بتایا کہ اس آپریشن میں پاکستان کے دفاعی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہفتہ کو حالیہ جھڑپ کے دوران پاکستانی فوجی طیاروں کی تباہی کے بھارتی دعووں کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے 5 جنگی طیارے اور ایک بڑا فضائی جہاز مار گرایا۔ خواجہ آصف نے بھارتی دعووں کو بے بنیاد اور پروپیگنڈا پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی فضائی اور عسکری صلاحیت پوری طرح محفوظ ہے اور مستحکم ہے اور دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ اس بیان نے دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی میں مزید شدت پیدا کر دی ہے، جبکہ خطے میں دفاعی و سیاسی صورتحال ایک بار پھر بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی نے گزشتہ روز ایک احتجاجی مارچ کا انعقاد کیا، جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے سابق MLA لنگیٹ انجینئر رشید کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پارٹی کے MLA خورشید احمد نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انجینئر رشید قید و بند کی سختیاں جھیلتے ہوئے 7ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن علاقائی جماعتیں اس معاملے پر دوکلی پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی قیدیوں کے معاملے میں اصولی موقف اپنانے کے بجائے بعض جماعتیں اپنی سیاسی مفادات کے تحت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں اور انجینئر رشید سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے تازہ رہنما اصول جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کو خواہ بیماری کی شدت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر بیکٹیریائی انفیکشن کے آثار موجود نہ ہو تو اینٹی بایوٹکس نہیں دی جانی چاہیے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ غیر ضروری اینٹی بایوٹک استعمال نہ صرف مریضوں کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اس سے دنیا بھر میں بڑھتی اینٹی مائکروبیل مزاحمت کے مسئلے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ WHO کے مطابق حالیہ میٹا انالیسس اور
شواہد کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہلکے یا شدید کووڈ کیسز میں جب بیکٹیریا کے ملنے کا امکان کم ہو، اینٹی بایوٹکس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ ادارے نے یہ بھی بتایا کہ 2020 کے بعد سے کووڈ کی وبائی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ انفیکشن کی شرح اور بیماری کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے اور ایمرجنسی اقدامات ختم کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث علاج اور نگہداشت عام صحت کے نظام میں ضم ہو چکی ہے۔ صدر ٹیچرز ایسوسی ایشن گریز شیخ اخلاق انقلابی نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح لداخ میں خدمات انجام دینے والے سرکاری ملازمین کو خصوصی ڈیوٹی الاؤنس، انکم ٹیکس میں چھوٹ اور دیگر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، ویسی ہی مراد گریز میں تعینات ملازمین کو بھی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ گریز ایک دشوار گزار اور سرد ترین خطہ ہے، جہاں طویل اور شدید برفباری کے بعد معمول کے سرکاری امور انجام دینا نہایت کٹھن ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں یہاں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو اضافی مراتب دینا ان کا بنیادی حق ہے۔ شیخ اخلاق انقلابی نے واضح کیا کہ لداخ کے ملازمین انکم ٹیکس سے مستثنا ہیں، لیکن گریز جیسے علاقے کے ملازمین سے مکمل ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جو کھلی ناانصافی ہے۔ ان کے مطابق اگر لداخ طرز کی مراد گریز کے سرکاری ملازمین کو بھی دی جائیں تو نہ صرف یہاں کے عملے کی شدید کمی کا مسئلہ حل ہوگا، بلکہ عوامی خدمات کی فراہمی میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ 6 مہینے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کٹا رہتا ہے، تو اگر ملازمین کی بات کریں گے تو کافی مشکل حالات میں بھی ملازمین کو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ان علاقوں میں سرکار کو دیکھنا چاہیے، اسپیشل انسٹیٹیوٹ دینے چاہیے۔ اگر ہم یہاں اس علاقے کی بات کریں گے کہ یہاں پہ جو ون ٹائم بینیفٹ جو رکھا گیا ہے سرکار کی طرف سے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے علاقوں کے لیے جو ریزرو کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو آل ٹائم بینیفٹ رکھا جانا چاہیے، تاکہ ان کو اپائنٹمنٹس کے ساتھ ساتھ پروموشنز میں اس کا بینیفٹ مل سکے گا، تاکہ یہ جو سماج جو ہے، یہ جو سوسائٹی جو ہے، اس کی اپلپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں کے لوکل الاؤنس کی اگر ہم بات کریں گے تو میگر اماؤنٹس میں لوکل الاؤنس یہاں پہ ملتا ہے۔ اگر اس کے برعکس اگر ہم زنسکار اور دراس کی بات کریں گے، وہاں پہ لوکل الاؤنس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 10% بیسک کا اسپیشل ڈیوٹی الاؤنس وہاں کے ملازمین کو دیا جاتا ہے، جو گریز کے ملازمین کو نہیں مل رہا ہے۔ ہم آپ کے مادھیم سے سرکار تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ لداخ کے دراس کے طرز پر کہ یہاں کے ملازمین کو بھی اسپیشل ڈیوٹی الاؤنس جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم انکم ٹیکس کی بات کریں گے تو یہاں پہ ملازمین کو انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن اگر لداخ کی بات کریں گے، وہ بھی ہماری طرح ایک ایس ٹی ڈومینیٹڈ علاقہ ہے، اور وہاں پہ جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کو انکم ٹیکس سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گریز میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی انکم ٹیکس سے مستثنا رکھا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم رہبر تعلیم اساتذہ کی بات کریں گے تو اس علاقے میں جو رہبر تعلیم اساتذہ تعینات ہوئے ہیں وہ پیورلی میرٹ بیسس پہ تعینات ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک اپنی کیٹیگری سرٹیفکیٹ جو ان کے پاس ہے ان کا لابھ نہیں لیا ہے۔ ہم سرکار سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ان رہبر تعلیم اساتذہ کو ون ٹائم بینیفٹ جو ان کو پروموشنز میں دیا جانا چاہیے، تاکہ ان اساتذہ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ جو NRHM کے تحت جو کام کر رہے کیجول لیبررز کام کر رہے ہیں، کافی میگر اماؤنٹ میں یہاں پہ ان کو آنریریم ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں سرکار سے کہ ان کے انسینٹیوز کو بڑھایا جائے، تاکہ یہاں پہ جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان انسینٹیوز کے آدھار پر یہاں کی جو شارٹیج جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ جو ملازمین جو رہتے ہیں ان کے لیے ریزیڈینشل کوارٹرز کی کمی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گریز علاقے کے اندر ریزیڈینشل کوارٹرز ملازمین کے لیے خصوصاً اساتذہ کے لیے بنائے جائے، تاکہ یہاں کے ملازمین کو ونٹرز میں خصوصاً کام کرنے کے لیے دقتیں پیش نہیں آ جائیں گی۔ اور اگر ہم اسٹاف کی بات کریں گے، اسکولز کے اندر لیکچررز اور ٹیچرز کی اگر ہم بات کریں گے، CRCs سرکار نے تعینات کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ڈسٹرکٹ لیول کے بجائے اگر زونل لیول پر اگر ریسورس پرسنز کو اگر تعینات کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہاں کے لوکل ٹیچر اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور ان سکولوں میں جو شارٹیج ہے اساتذہ کی وہ دور ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں موسم زیادہ تر خشک اور گرم رہے گا، جو 12 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق آئندہ 3 روز تک وادی کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور ہیٹ ویو جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دوران دن کے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ متوقع ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔